अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदुन व मुसल्लियन अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा कान क़ौलुल मुअमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अतअना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इरशाद है, बेशक मुमिनों की ज़बान, मुमिनों का कौल जब अल्लाह और उसके रसूल उन्हें बुलाएं तो ये होना चाहिए कि हमने सुना, हमने इत्तिबा की, और यकीनन ऐसे ही लोग क़यामत के दिन कामयाब होने वालों में से हैं। कल के दर्स में आपके सामने बयान किया गया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी किस एतबार से एक मोमिन के लिए नमूना है। अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तमाम मुमिनीन और मुसलमानों के लिए नमूना बनाई गई है तो बहुत सारे तकाज़े इस इत्तिबा के होते, और गोया यूँ कहें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बहुत सारे हक़ ऐसे हैं जिसका अदा करना हर मुसलमान पर वाजिब व ज़रूरी है। उन्हीं हुकूक़ में से एक हक़ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी नफ्स, अपने अहलो इयाल और अपने माल से ज़्यादा मोहब्बत की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दुनिया की हर चीज़ पर फ़ौक़ियत लिए जाए, ये ईमान का एक अहम हिस्सा है। बल्कि यूँ कहें कि अगर कोई आदमी अपने अहले खाना से, अपने माल से, यहाँ तक कि अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करता है बनिस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उस इंसान का ईमान मुकम्मल नहीं होता है। ये हक़ है मोहब्बत का। इसीलिए एक हदीस मुबारका में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन अहलिही व मालिही व अन्नासि अजमईन, कि तुम्हें का कोई भी आदमी उस वक्त तक मुकम्मल मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसके घर वालों से ज़्यादा, उसके माल से ज़्यादा और दुनिया के तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना बन जाऊं। एक सहाबी आते हैं, आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भरी मजलिस में सवाल करते हैं, मतस्साआ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय अल्लाह के नबी ये बताइए कि क़यामत कब आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा फेर लेते हैं, जवाब नहीं देते। दोबारा सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी चेहरा फेर लेते हैं। तीसरी मर्तबा सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी चेहरा फेर लेते हैं। अब वो सहाबी समझ जाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायद ये सवाल पसंद नहीं आया। जब मजलिस ख़त्म हो जाती है, जिसकी खातिर मजलिस को मुनाक़िद किया गया था, तब अल्लाह के रसूल पूछते हैं कि ऐन साइल, कि वो सवाल करने वाला कहाँ है जो क़यामत के बारे में सवाल कर रहा था। तो उस सहाबी को बुलाया जाता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे सवाल करते हुए कहते हैं कि मा अअदत्त लहा, कि ये बताओ कि तुमने जो क़यामत के ताल्लुक़ से सवाल किया है उसके खातिर तुमने तैयारी क्या की। तो सहाबी कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उतना बड़ा नमाजी नहीं हूँ, मैं उतना बड़ा रोज़ेदार नहीं हूँ, ना ही उतना सदका करने वाला हूँ, लेकिन हाँ मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला हूँ। मुझे आपसे मोहब्बत है, मुझे अल्लाह से मोहब्बत है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अंत मअ मन अहबब्ता, ये तुम्हारी मोहब्बत इंशाअल्लाह क़यामत के दिन तुम्हें उनके साथ खड़ा करेगी जिनसे तुम मोहब्बत करते हो। तो ये मोहब्बत का तकाज़ा है कि बसा औक़ात इंसान इबादतों में कोता हो सकता है, लेकिन जो मोहब्बत की इबादत है अगर इसमें इंसान कोता हो जाए तो उसकी कामयाबी मुमकिन नहीं है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि एक सहाबी रसूल अल्लाह के पास आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आकर बड़े जज्बाती अंदाज से कहते हैं, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में जब कभी आपका जिक्र होता है, जब कभी आपका तज़किरा होता है, तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है कि आपका नाम लिया जाए और मैं आपको आकर ना देखूं। जब भी आपका जिक्र मेरे घर में होता है मैं फौरन घर से निकलता हूं, जब आपको देख लेता हूं मेरे कलेजे को ठंडक लग जाती है। फिर अपनी जज्बात को बयान करते हुए कहते हैं, अय अल्लाह के रसूल, तकलीफ तो इस बात की है कि जब मैं अपनी मौत का और आपकी मौत का तज़किरा करता हूं तो मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है कि उस दिन क्या होगा जब आप दुनिया से चले जाएंगे, मैं चला जाऊंगा, आप जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और आप नबियों के साथ होंगे
اور ہم جیسا انسان پتہ نہیں جنت میں کہاں ہوگا۔ اے اللہ کے نبی، ہم جنت میں آپ کو دیکھنے سے محروم ہو جائیں گے، اس بات کو سوچ کر مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کی طرف دیکھ رہے تھے، ان کے جذبات کو محسوس کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے جذبات کا خیال کیا اور آسمان سے آیت نازل کرتے ہوئے کہا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ، کہ جو انسان رسول کی اطاعت کرے گا، ان سے محبت کو جتائے گا، وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہوگا، اور انعام پانے والے یہ انبیاء ہوں گے، یہ شہداء ہوں گے، یہ صدیقین ہوں گے۔ جیسے ہی یہ آیت نازل کی گئی، اس صحابی کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے گویا پیغام دیا کہ اگر تم نبی کے متبع ہو، نبی سے محبت جتاتے ہو، تو یاد رکھنا یہ محبت تمہیں جنت میں بھی نبی کے ساتھ رکھے گی۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان نبی سے محبت کا یہ جذبہ اس قدر تھا۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جب ایک شخص کافر غیر مسلم نبی کی مجلس میں آیا تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے صحابہ کو دیکھا تھا۔ حدیبیہ کا موقع تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خدا کی قسم قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو، ان کے درباریوں کو دیکھا ہے، لیکن میں نے کبھی اتنی محبت، اتنا اکرام کسی کا نہیں دیکھا جتنا اکرام اللہ کے رسول کے صحابہ اللہ کے رسول کا کر دیتے۔ آپ سے اس قدر محبت تھی کہ کوئی آنکھ بھر کر آپ کو دیکھا نہ کرتا، آپ کہتے سب خاموش ہو جاتے، آپ بولتے آپ کی بات سنی جاتی، آپ کے وضو کے پانی تک کو صحابہ نیچے گرنے نہ دیتے، اس قدر صحابہ محبت جتایا کرتے۔ یہ تو بڑے چھوٹے چھوٹے بچے صحابہ اکرام جو عمر میں ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، انہی بڑے بڑے صحابہ اکرام کو دیکھ کر نبی کی محبت کو انہوں نے سیکھا تھا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی جو ابھی بالغ نہیں تھے، چھوٹی عمر کے تھے، ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا پسند کرتے تھے، تو لہذا مسجد میں سو گئے۔ صبح میں جب تہجد کا وقت ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی قضائے حاجت کے لیے باہر چلے گئے، تو جیسے ہی اللہ کے نبی قضائے حاجت کر کے واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے ہاتھ میں پانی لے کر کھڑا ہے تاکہ اس پانی کو لیں آپ وضو کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بچے کا تعامل بڑا پسند آیا، آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے اس بچے سے حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی سے کہا کہ سل، مانگو، پوچھو، اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہو، اگر کچھ چاہتے ہو تو مانگ لو۔ تو وہ صحابی دیکھیے جو عمر کے چھوٹے ہیں، کتنا پیارا سوال اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا فضل یہ ہوا کہ ہم دنیا میں آپ کے ساتھ ہیں، اے اللہ کے نبی جنت میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں، اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ میرے لیے کیا مشورہ دے سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں اعن علی نفسک بکثرۃ السجود فانک لن تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بها درجۃ وحط عنک بها خطیۃ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر جنت میں تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو اس سر کو اللہ کے سامنے جھکانے والا بنا دو، جتنی مرتبہ سر جھکاؤ گے اللہ درجات کو بلند کرے گا، اور جتنی مرتبہ اس سر کو جھکاؤ گے اور اٹھاؤ گے اللہ اتنے گناہوں کو معاف کرے گا۔ چھوٹا صحابی لیکن صحابہ کو دیکھا تھا اور ان کا ماحول پایا تھا کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ اب محبت کی علامت کیا ہے؟ محبت صرف زبان سے ادا کرنے کا نام نہیں ہے۔ محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا نام آ جائے تو درود پڑھا جائے۔ محبت یہ ہے کہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا جائے، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کے جسم کا حصہ، یہاں تک کہ آپ کا دل اس طرح ہو جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ آیت کریمہ میں نے پڑھی کہ مومنوں کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی فیصلے کو کر دیں تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کہیں سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے آپ کی بات کو سنا اور ہم آپ کی بات کی اتباع کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اتنی شدت سے لیتے، اگرچہ بات معمولی ہوتی مگر اس معمولی بات کو کبھی معمولی نہ سمجھتے۔ حضرت عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے جب جانے لگے تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم لوگ بیعت نہیں کرو گے؟ تو صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ہم نے تو بیعت کر لی۔ اللہ کے نبی دوبارہ پوچھتے ہیں کیا تم لوگ بیعت نہیں کرو گے؟ تو
تو صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ابھی تو ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. اللہ کے نبی تیسری مرتبہ دہراتے کہتے ہیں کیا تم بیعت نہیں کرو گے؟ تو آگے بڑھ کر ہاتھ رکھ دیتے ہیں. انہوں نے بیعت کی تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر آئے, دوبارہ ہاتھ رکھا, کہتے ہیں اے اللہ کے رسول یہ تو بتائیے کس چیز پر بیعت کریں؟ اللہ کے رسول نے کہا اس چیز پر بیعت کرو کہ تم کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے, تم کبھی نماز نہیں چھوڑو گے, نماز کے پابند بنو گے, زکوٰۃ کو ادا کرو گے, اس بات پر بیعت کر دو. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے کچھ باتیں آہستہ سے ان کے کان میں کہیں. پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا, اس بات پر بیعت کرو کہ کبھی لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلاؤ گے, کبھی لوگوں سے کوئی چیز مانگو گے نہیں. تو صحابی بتاتے ہیں کہ انہوں نے بیعت کی. اب حال یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے یہ بیعت کی تھی کہ کبھی کسی کے سامنے دستے سراد ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. بتایا جاتا ہے کہ حضرت عوف بن مالک اتنے بزرگ ہو گئے تھے, بڑی تکلیف سے گھوڑا چڑھتے, بڑی تکلیف سے اونٹ پر چڑھا کرتے, لیکن جب کوڑا ان کے ہاتھ سے گر جاتا تو وہ کسی سے کوڑا تک نہیں مانگتے تھے کہ کوڑا دے دو, کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی سے بیعت کی تھی کہ ہم کبھی کسی سے نہ مانگیں گے. بڑی تکلیف ہوتی, گھوڑے سے اترتے اور خود اپنے کوڑے کو اٹھایا کرتے. بات بیعت کی تھی, یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی. حدیث کے اندر معروف ہے, حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول کے سامنے آئے, انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی, سونے کی انگوٹھی پہنی تھی. تو اللہ کے رسول نے دیکھا تو آپ کا چہرہ مارے غصے کے لال ہو گیا. آپ نے قریب بلایا, انگوٹھی کو کھینچا اور زمین پر پھینک دیا. پھر آپ نے فرمایا کیا تم میں کا کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جہنم کے ایک ٹکڑے کو اپنے ہاتھ میں پہنے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی ہی یہ بات کہی تو سارے صحابہ سہم گئے. اس کے بعد اللہ کے رسول اس مجلس سے چلے گئے. اور جیسے ہی وہ صحابی جن کی انگوٹھی کو نکال کر اللہ کے رسول نے پھینکا تھا وہ بھی واپس جانے لگے, تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس انگوٹھی کو اٹھا لو, پہن نہیں سکتے تو اس سے فائدہ تو اٹھا لو. تو وہ صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم اس انگوٹھی کو میں اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں جسے اللہ کے رسول نے پھینکا ہے, جسے اللہ کے رسول نے پھینک دیا, ختم. اس کو اٹھانا, اس سے فائدہ حاصل کرنا, یہ تصور صحابہ کے درمیان تھا نہیں. تو لہذا نبی کی اتباع یہ واجب ہے, آپ سے محبت واجب ہے, اور اسی طرح آپ کی مخالفت کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, کہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے جو ہماری نافرمانی کرتے ہیں, أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, کہ نبی کی نافرمانی کرنا, اللہ کی نافرمانی کرنا, اس بات سے ان کو ڈرنا چاہیے کہیں اللہ کسی مصیبت میں, کسی عذاب میں ان کو گرفتار نہ کر دے یا کسی فتنے میں ان کو نہ ڈالے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اب دیکھتے ہیں کہ موجودہ معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں. بسا اوقات لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے نام پر تسبیح گنتے ہیں, آپ کا ذکر آتا ہے کان پر ہاتھ لگا دیتے ہیں. کچھ لوگ عمامہ پہننے کو ہی نبی کی سنت سمجھتے ہیں, کچھ لوگ کیا ہے بال بڑھانے کو ہی نبی کی سنت سمجھتے ہیں. تو ضروری ہے کہ ہم فرق سمجھیں کہ وہ کون سی سنتیں ہیں جن کو کرنا واجب ہے, وہ کون سی سنتیں ہیں جو جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ان کا کرنا حرام ہے, اور کون سی ایسی سنتیں ہیں جس پر کرنے پر انسان کو ثواب تو مل سکتا ہے مگر اللہ کے نبی نے ان کے کرنے کا حکم نہیں دیا. سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تین طرح کی, ایک ہے قولی, ایک ہے فعلی, ایک ہے تقریری. ایسی سنتیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کرنے کا حکم دیا. بسا اوقات کچھ سنتیں ایسی ہیں جس نے آپ نے کر کر دکھایا, اور بعض آپ کے کام ایسے ہیں جسے تقریری کہا جاتا ہے, یعنی آپ نے زبان سے نہیں کہا نہ ہی کر کے دکھایا مگر آپ کے سامنے کیا گیا تو آپ نے اسے غلط بھی نہیں ٹھہرایا. یہ تین طرح کی حدیثیں ہیں. اب جو سنتوں کی بات آتی ہے, یاد رکھیں کچھ عبادتیں ایسی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بات کریں تو عبادت کے مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا واجب ہے. یعنی آپ نے عبادت کا جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر ہو بہو عمل کرنا واجب ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے, جس طرح آپ نماز پڑھتے تھے اسی طریقے پر نماز پڑھنا واجب ہے. اس کے علاوہ آپ نے جیسے حج کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی قوانین کو پاس کیا تو ان پر ہو بہو عمل کرنا واجب ہے. کچھ ایسی سنتیں ہیں جو اللہ کے نبی کے ساتھ خاص تھی, ان پر عمل کرنا حرام ہے, اس پر کوئی انسان نبی کی سنت کا نام لے کر عمل نہیں کر سکتا. جیسے وصال کا روزہ رکھنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر گیپ دیے ہوئے سال بھر کے ایام میں روزہ رکھا کرتے, روزانہ آپ روزہ رکھا کرتے. تو اس بات سے منع کیا گیا کہ کوئی آدمی کنٹینیو روزہ رکھے یہاں تک کہ اس کا جسم روزوں کی وجہ سے کمزور ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا. اس کے علاوہ 4 سے زیادہ نکاح کرنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زیادہ نکاح کیے. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نبی کی سنت ہے ہم بھی کریں گے, اس سنت پر عمل کرنا حرام ہے.
اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے ہیں، بعض نکاح آپ نے بغیر مہر کے کیے، اور بغیر مہر کے نکاح کرنا آپ کی سنت ہے لیکن یہ حرام ہے، اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی، آ کر کہتی ہے اے اللہ کے رسول میں اپنے نفس کو آپ کے لیے ہبا کرتی ہوں۔ اگر اللہ کے رسول اتنا کہہ دے کہ میں نے قبول کیا تو نہ مہر کی ضرورت تھی نہ گواہ کی ضرورت تھی، یہ نکاح ہو جاتا تھا۔ یہ طریقہ صرف آپ کے ساتھ خاص تھا، اس میں اتباع کرنا حرام ہے۔ ایک طریقہ ایسا تھا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فطری طور پر ادا کرتے، جیسے آپ کیسے اٹھتے تھے، آپ کیسے بیٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطر کو پسند کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں جن چیزوں کو ناپسند کرتے تھے، جیسے الذب جسے ہم گھورپڑ کہتے ہیں، یہ گھورپڑ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کھایا گیا مگر آپ نے نہیں کھایا، آپ کو پسند نہیں تھا، تو لہذا یہ آپ کی ایک فطری تقاضا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پسند کرتے تھے۔ آپ کو کدو پسند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھایا کرتے، تو لہذا یہ ایسی سنتیں ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان پر عمل کرتا ہے تو اسے ثواب ملے گا، مگر ان کے کرنے کا حکم اللہ کے نبی نے کبھی نہیں دیا، ان کے کرنے کا حکم اللہ کے رسول نے کبھی نہیں دیا۔ اس کے علاوہ دیکھیں کہ صحابہ اکرام یا سلف صالحین میں سے کئی ایسے صحابہ تھے جو ان سنتوں کو کیا کرتے تھے۔ خصوصی طور پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے کہ جب وہ حج کو جاتے، عمرے کو جاتے، تو جس راستے سے اللہ کے رسول گئے تھے اسی راستے پر وہ جایا کرتے، بلکہ انہیں بتایا گیا کہ فلاں فلاں پہاڑ کے کنارے میں اللہ کے نبی نے اپنے اونٹ کو بٹھایا تھا اور اونٹ کے سہارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کیا تھا، تو حضرت عبداللہ بن عمر گئے، وہیں اونٹ کو بٹھایا اور اونٹ کے پیچھے بیٹھ کر انہوں نے بھی قضاء حاجت کو کیا، کیونکہ یہ کام اللہ کے رسول نے کیا تھا۔ تو یقیناً اگر جذبہ ہے تو ثواب ملے گا، لیکن اس سے زیادہ وہ سنتوں پر ثواب ملے گا جن کا کرنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی تھی ایسے سنتیں جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عادتاً کرتے تھے، معاشرے میں چلتا تھا تو اللہ کے رسول کرتے تھے، جیسے کہ کھانا کھانا۔ اب یہ کوئی آدمی کہے کہ میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اللہ کے رسول کھاتے تھے، تو یہ فطری تقاضا تھا، اسے اللہ کے رسول کہتے تھے۔ لباس کا پہننا اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے، بہت سارے کاموں کو کرنا، جیسے فجر کے بعد کیا ہے، اللہ کے رسول ظہر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے مسجد میں لیٹا کرتے تھے، تو یہ لیٹنا آپ کی عادت مبارکہ تھی، بطور عادت آپ اسے کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حصیر پر سونا، صرف حصیر پر سونا، بغیر بستر کے صرف حصیر پر سونا، اللہ کے رسول اس پر سویا کرتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات بغیر چپل کے گھوما کرتے، بسا اوقات آپ چپل پہن کر گھومتے، اسی طرح آپ عمامہ پہنا کرتے، آپ بالوں کو الگ الگ اعتبار سے لمبا چھوڑا کرتے۔ یہ کچھ ایسی سنتیں ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عادت کیا، نہ کہ بطور عبادت کیا، آپ نے بطور عادت کیا ہے، تو لہذا اگر کوئی آدمی نبی کی سنت کے اتباع کے طور پر اسے کرتا ہے تو انشاءاللہ اسے ثواب ملے گا، مگر اس کے کرنے کا حکم اللہ کے رسول نے نہیں دیا۔ اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ بال اتنے چھوڑو یا امامہ پہنو، جیسے بعض لوگ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بڑی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، امامے ہی کو سنت سمجھتے ہیں، جبکہ یہ کام آپ نے بطور عادت کیا ہے۔ تو ضروری ہے کہ یہ فرق سمجھے کہ کون سے کام اللہ کے رسول نے بطور عادت کیے ہیں معاشرے کے طور پر، کون سے کام اللہ کے نبی نے بطور فطری تقاضے کیے ہیں، اور کون سی ایسی سنتیں ہیں جن کو کرنے کا حاکم نے حکم دیا ہے، اور کون سی ایسی سنتیں ہیں جن پر عمل کرنا واجب ہے۔ تبھی جا کر کوئی انسان حقیقی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع سنت بن سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا تقاضا ہے اسے پورا کرنے کی توفیق اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔